बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डायरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आस पास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं और आज भी कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द जो हैं वो हल हो जाएँ। और हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अपने इश्यूज़ की तरफ। और इशू जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अब देखेंगे कि क्या शहरी जो हैं, क्या अवाम जो हैं इससे खुश है, इस हुकूमत से के 3 साल की कारकर्दगी से खुश हैं या नहीं खुश हैं। इस हवाले से हमने शुजाबाद से जो है एक रिपोर्ट आई है, पहले हम रिपोर्ट देखेंगे, बाद में इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ शुजाबाद के मेन मरकज़ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ के शुजाबाद के शहरों से, उनके इस हवाले से क्या कहना है कि पाकिस्तान के 3 साल मुकम्मल हुए हैं, इसमें कितना मुतमिन नज़र आते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हुए हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या मुतमिन है, क्या शिकार करती है? माँ सिवाय मायूसी के और कुछ भी नहीं दिया। गरीब तर होता जा रहा है और लोगों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है। अब इसको आप कामयाबी कहें तो ये तो दफ्तरों के अंदर बैठकर, महल में बैठकर वो जो मर्जी कहे जाए। कौम तो सारी बेचारी उजड़ी पड़ी है इस वक्त। हत्ता कि हमारे यहाँ जो है ना शहर में पानी साफ़ नहीं मिलता, दवाइयों के रेट हैं, दूसरी चीज़ों के रेट हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हमेशा यही नारा लगाते रहते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, आवाम को लिए आसानी की जा रही है। ये इसमें मेरा आपसे थोड़ा सा है, वो कहता है कि एनआरओ नहीं दूंगा, वो तो इस चक्कर में रहता है। रिलीफ कौम को नहीं देता, वो अपने लिए अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो तो उसके लिए रातों रात इजलास बुला लिए जाते हैं। जी, जैसा कि हमने शाही की बात सुनी, मेरे साथ एक और शायरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं सवाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 साल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई कारकर्दगी अपनी अच्छी नहीं दिखाई है। महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, महंगाई अरूज पे जारी है। चीनी 55 से 100 रुपये पहुँच गई है, अंडा 10 से 15 रुपये पे पहुँच गया है। और दवाइयाँ ले लो आप, दवाई गरीब आदमी दवाई नहीं ले सकता, बीमार आदमी वो तड़प तड़प के मर जाता है और दवाई लेने जाता है, दवाई के डबल रेट हुए खड़े हैं। और जनाब ये कहता था जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, पाकिस्तान में एनआरओ जनाब अपना जहांगीर तहरीन को एनआरओ दिया, वो पाकिस्तान से बाहर निकल गया। अच्छा ये बताएं कि आप जैसे आपने जिक्र किया आटे, चीनी, घी का, क्या ये यहाँ पर शुजाबाद में दस्तियाब है? दस्तियाब ही नहीं है भाईजान, यूटी स्टोर खाली पड़े, जाओ उन पर आप बात करो जाके घी है, वो कहते जी घी नहीं है हमारे पे। चीनी जाओ तो कहते जी बरीक चीनी आ रही है, यही ले लो आप। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है एक तो चीज़ों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर दस्तियाब भी नहीं हो रहे। मेरे साथ एक मेडिकल स्टोर वाला भी मौजूद है जो दवाइयों के रेट में बेतहाशा इजाफा किया गया है। उनसे बात करते हैं कि इस हुकूमत में दवाइयों में कितना इजाफा किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, दवाइयों को तो इस तरह हो गया, पहले 6 महीने में तकरीबन दवाई बढ़ती थी, अब तकरीबन नेक्स्ट जो सप्लाई आती है हमें ये पता ही नहीं होता कि रेट बढ़ गए हैं। इस टाइम ग्राहक को देते हैं, ग्राहक जो पहले 300 की दवाई ले जाता था अपने हफ्ते की, अब वो 400 रुपये की हो गई है। ग्राहक कहता भाई कैसे, उन्हें क्या बताएं कैसे कहने किस तरह रेट बढ़ रहे हैं, बेबताए रेट बताए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। भाई कोई तरीका होता है, टैक्स यहाँ तक लगा दिया 1%, काम करना बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी बेचारा बहुत दुश्वार हो। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी, ये जो शुजाबाद हैं ये मुल्तान की तहसील हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर शहरियों ने जो हैं यही कहा कि हम तब्दीली सरकार से जो हैं वो खुश नहीं हैं, क्योंकि जो तब्दीली सरकार की जो 3 साल कारकर्दगी हैं, उन्होंने ये कहा कि इस पर जो है हमें ना तो सेहत की सहूलियात मिली हैं, उसके साथ साथ अगर बात करें तो वहाँ पर कोई तरक्याती काम भी नहीं हुए। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या सूरत हाल है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अतीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम अतीकुर रहमान। वालेकुम सलाम। जी अतीकुर रहमान, ये बताइएगा कि 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, पंजाब में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अवाम क्या कह रही है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया सर। मैं ये बताऊं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन शुजाबाद की आवाम जो है ना बिल्कुल मायूस हो चुकी है। एक तो इस हुकूमत के आने से महंगाई में काफ़ी इजाफा हो चुका है। यहाँ पर एक तो ये पासमंदा इलाका है, यहाँ मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं। यहाँ पर जो कारोबार है वो भी यानी कि मुनासिब भी है, लेकिन यहाँ की जो बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर, यहाँ के लोग काफ़ी शिकवा करते नजर आते हैं कि एक तो इन्होंने महंगाई का बहुत ज़्यादा कर दी है, दूसरा काफ़ी लोगों के इसकी हुकूमत के आने से, इमरान खान की हुकूमत के आने से तो काफ़ी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं।
یہاں تک کہ جب کرونا کے دن پہلی لہر آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری، اسی طرح اب چوتھی لہر چلی ہے، تو پہلی لہر میں بھی کافی لوگ متاثر ہوئے. غریب طبقہ ہے یہاں پر، نہ ہی ان طبقوں کو، نہ ہی ان غریب مزدوروں کو کوئی امداد دی گئی. حکومت پنجاب کی جانب سے 12,000 روپے کی ایک شیڈول جاری کیا گیا کہ ان لوگوں کو 12,000 دیا جائے گا جو غریب ہیں. ان میں سے تو تقریباً 80% لوگ جو حقدار تھے انہیں مہیا نہیں کیا گیا. ان کا یہی شکوہ ہے کہ ہمیں تو حکومت نے کہا تھا، وزیر اعظم عمران خان کا کہا تھا کہ غریب لوگوں تک یہ 12,000 پہنچنے تھے، بھی نہیں پہنچے، مستحق تک نہیں پہنچے. اور یہاں تک جب یہ سینٹر بنائے گئے مستحقوں کے لیے 12,000 کے لیے، تو وہ بھی ایسی جگہ بنائے گئے کہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں، مین شہروں پہ بیٹھی ہیں، بزرگ عورتیں بیٹھی ہیں، خواتین مرد روڈوں پر بیٹھے ہیں، کوئی انتظامات نہیں تھے. اچھا عتیق الرحمان، یہ بتائیے گا کہ شجاع آباد میں جو اسپتال ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے، یہ بھی بتائیے گا. جی اس سے پہلے یہ تھا کہ پہلے اقتدار جو گزرا تھا اس میں میڈیسن اچھی مقدار میں مریض کو دی جاتی تھی، لیکن جب یہ حکومت تحریک انصاف کی ہے تو ان دنوں میں تو بجٹ بھی میرے خیال میں اسپتال کا کم کر دیا گیا ہے. اور جو ادویات تھی کمپنی کے لحاظ سے دی تو وہ پہلے تھی اسٹینڈرڈ کمپنی کی، پھر لو کمپنی کی ہو گئی، پھر یہاں تک ہوا کہ ہسپتال میں سے ایک سرنج بھی مریض کو نہیں دی جاتی تھی، وہ بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا تھا کہ جاؤ باہر سامنے سے فارمیسی سے لے کے آؤ. یہاں پر میڈیسن کے بھی فقدان رہا ہے، مریض رول رہتے تھے. اکثر تو عموماً ایسا ہوا کہ ڈاکٹر بھی غیر حاضر رہتے تھے ڈیوٹی سے. جی سی او ہیلتھ بھی وزٹ کرتا ہے، لیکن سی او ہیلتھ جب وزٹ کرتا ہے تو کئی بار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر حاضر ہے، انہیں بس یہ شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ حاضری پوری کی جائے، باقی کاغذی کارروائی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہے. اچھا اسپتال کی اگر ہم بات کریں، صحت کے حوالے سے بات کریں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ یہ جو 3 سال کی کارکردگی ہے تو شجاع آباد جو ہے یہ بھی جو ہے ملتان میں، مطلب ہمارے پاکستان میں ہی آتی ہے، تو وہاں پر بھی کارکردگی جو ہے کھل کر سامنے آ رہی ہے. یہ کارکردگی صرف اگر ہم بات کریں تو شجاع آباد یا ملتان تک محدود نہیں، یا پنجاب تک محدود نہیں. اگر کارکردگی کی ہم کھل کر بات کریں تو پورے پاکستان میں جو ہیں یہ سارے مسائل ہیں، لیکن کارکردگی جو ہے پھر بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کارکردگی ہماری اچھی رہی. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیسک نیڈ ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے، کیا ڈاکٹرز جو ہیں وہ مقررہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں ہسپتال میں؟ جی اب یہ ہوا کہ جب سے سی او ہیلتھ وزٹ کرنے لگے ہیں تب سے کچھ پابندی ہوئی ہے ڈاکٹر پر، ورنہ ڈاکٹر جو ہے تھے نا اپنی منمانی کے عادی تھے، اپنے ٹائم پر آتے تھے، یہاں تک کہ آ جانا اس کے بعد پھر ڈیوٹی پہ نہ ہونا، اپنی مرضی سے گھومنا پھرنا یا جو بھی کرنا. لیکن مریض جو ہے وہ ایسے انتظار میں بیٹھے ہیں، اب آئے گا ڈاکٹر، کئی گھنٹے باہر بیٹھے رہتے ہیں. ویسے کرونا کی وجہ سے بھی کافی احتیاط کی بھی گئی ہے، مریض بھی کم آتے رہ گئے، پھر بھی لیکن کوئی مریضوں کو یہاں بینیفٹ نہیں دی گئی. میڈیسن کے حوالے سے تو بات کی جائے تو وہ بھی باہر کی ریکمینڈ کی جاتی ہے، یہاں ہاسپٹل میں سے بہت کم ہی دی جاتی ہے. اچھا مہنگائی کے حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی بھی جو ہے عروج پر ہے. جی بالکل. شجاع آباد میں مہنگائی کے حوالے سے بات کروں تو جب ہمارے نے شجاع آباد کی اس 3 سالہ کارکردگی پر لوگوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تحریک انصاف کی حکومت سے 1% بھی خوش نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پہلے کاروبار جو تھے بہت اچھے طرح تھے، لوگ خوش تھے، غریب طبقہ خوش تھا، لیکن اب کاروبار بھی بند ہو چکا ہے. اس کی حکومت آنے سے کرونا بھی آ چکا ہے، لیکن لوگوں کو یعنی کہ اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ ٹوٹ چکے ہیں. وہ مزدور طبقہ ہے، ان کا کاروبار نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، دہاڑی دار مزدور گھر بیٹھا ہے، وہ کہاں سے کھائے گا؟ اس کی 500 دہاڑی ہے، 700 دہاڑی ہے، وہ گھر بیٹھ کے کہاں سے دے گا؟ حکومت کی جانب سے اکثر لوگوں نہ ہی 12,000 دے گئے. بات کروں خود نے ایشیا کی تو وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور یہ ہر گھر کی اس ٹائم ضرورت ہے. گھی کی بات کریں، چینی کی بات کریں، آٹے کی بات کریں، دالیں ہوگی، چاول وغیرہ ہو گئے، تو ان سب کی جو چیزیں ہیں یہ سب کی ضرورت ہے. ان کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کریں. چینی اس ٹائم مارکیٹ میں 110 روپے سیل ہو رہی ہے. گھی کی بات کریں تو گھی 320 روپے تک سیل ہو رہا ہے. اسی طرح دالوں کی بات کریں تو کوئی بھی ایسی دال نہیں ہے کم سے کم جس کا ریٹ کم ہو. 60 روپے سے شروع ہو رہی ہے کوئی بھی دال چنا 140 روپے تک سیل ہو رہی ہے. اب سر یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے مہنگائی کی. دوسری جانب میں بات کروں کاروباری جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں ان کی، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا کاروبار بند ہو چکا ہے. لوگ آتے ہیں، چیز کا ریٹ پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن خریدار بہت ہی کم نظر آتے ہیں. لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم کہاں سے خریداری کریں.
لیکن کوئی بھی خریداری نہیں ہے، مہنگائی ہے. اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھیں پٹرول کی بات کریں، پٹرول بھی پچھلی حکومتوں میں چلو مہینے بعد یا 2 مہینے بعد روپیہ یا 2 روپے یا 5 روپے تک اضافہ کیا جاتا ہے. یہ واحد اقتدار ہے جس میں ایک ماہ میں 4 مرتبہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. اچھا اتکرمن یہ بھی بتائے گا کہ جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے جو ہے سبسڈی، جو یوٹیلٹی سبسڈی ہوتی ہے وہ ختم کر دی ہے، تو اب یہ فرمائے گا کہ شجاع آباد کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر جو یوٹیلٹی سٹورز ہے کیا وہاں پر جو ہے اشیاء خودنوش کی کمی ہے یا وہاں پر جو ہے کوئی اور ہی صورتحال ہے؟ جی بالکل یہی صورتحال ہے. ایک تو ایشیا خودنوش کی کمی بہت ہے، دوسرا یہاں پر نہ ہی یوٹیلٹی اسٹور پر ابھی تک آٹا موجود ہے، اور چینی موجود ہے تو وہ نمک کے برابر ہے. اس کی قیمت بھی 85 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے چینی کی قیمت 68 روپے تھی. اسی طرح اگر میں گھی کی بات کروں تو گھی بھی عموماً تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی 260 روپے ہے. اب بتائیں مزدور جو ہے وہ وہاں پر خریداری کرنے کے لیے کس لیے جاتا ہے کہ کوئی سبسڈی مل جائے گی. اب جو سبسڈی پہلے دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہے، رش بھی نہیں ہوتا. جب ہماری وہاں کے یوٹیلٹی اسٹور کے جو عملہ بیٹھا ہے ان سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس سے پہلے جب سبسڈی بحال تھی تو تب ہماری ماہانہ سیل 15 سے 16 لاکھ 25 سے 26 لاکھ ہوا کرتی تھی، اور اب جب یہ سبسڈی ختم کی گئی ہے تو یہ 15 لاکھ 16 لاکھ حد ہو جاتی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. جو غریب آتا ہے، گاہک آتا ہے، وہ صرف چینی کی لالچ میں آتا تھا، اب چینی جو ہے وہ آٹے کے برابر ہے. وہ یہی کہہ کے چلا جاتا ہے کہ اب اس سے کھانا یا باہر کی چینی وہ 110 روپے والے خرید لیتا ہے. مارکیٹوں میں ریٹ ہائی ہو چکے ہیں. بات کروں میں شجاع آباد کے ترقیاتی کاموں کی تو ترقیاتی کام بھی نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں. شجاع آباد کا ایک واحد روڈ ہے جو گزشتہ 12 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہاں تک کہ وہاں کے علاقہ مکینوں نے تنگ آ کر اپنی گدر کرسیاں چرپائیاں اسی روڈ کے درمیان میں رکھ دی ہیں. ادھر سے پانی کے جوڑ بنے ہوئے ہیں، ایک سائڈ سے پانی کے جوڑ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ڈینگی مچھر پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. ہر جگہ گندگی ہے، پانی جمع ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سیوریج کا نظام بھی وہاں نہیں ہے. بنایا تو گیا تھا لیکن اب وہ ناکارہ ہو چکا ہے. روڈ جو ہے 12 سال سے نہیں بنایا گیا. یہ اقتدار ہے یا پچھلے 2 اقتدار گزار لیں تو ان میں بھی وہ روڈ نہیں بنایا گیا. وہاں کے علاقوں مکین بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بنا پر نہیں بنایا جا رہا ہے، جبکہ کئی بار شجاع آباد انتظامیہ کو، اسسٹنٹ کمشنر کو جتنے بھی گزرے ہیں درخواستیں بھی دی گئی، احتجاج بھی کیا گئی، یہاں تک کہ خبریں بھی شائع ہوگی، لیکن اس روڈ بستی ملوک کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اچھا اتکرمن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سارے مسائل تو ہیں، میں پھر سے کہوں گا کہ یہ جو سارے مسائل ہیں یہ تو ایک تحصیل کے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تحصیل میں مسائل ہے، لیکن یہ اوورآل بات کریں تو پورے پاکستان میں یہی مسائل ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کیا منتخب نمائندے جو ہیں وہ عوام کو وقت دیتے ہیں، مل جل رکھتے ہیں، عوام کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں یا نہیں، حلقوں میں آتے ہی نہیں ہیں؟ حلقوں میں آنا تو کیا بات ہے، وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بستی ملوک روڈ ہے یہ سیاست کا گھر ہے. یہاں پر پیپل پارٹی نون کے کارکنان ہیں کافی، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرانے بیٹھے ہیں. ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں شجاع آباد کا جو منتخب نمائندہ ہے MNA پی ٹی آئی کا ابراہیم خان، وہ 3 سالوں میں 1 مرتبہ یا حد 2 مرتبہ ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دفعہ عوام کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے ترقیاتی کام کا فنڈ بھی جاری کیا گیا، پھر پینا فلکس بھی آویزہ کیا گیا، افتتاح بھی کیا گیا. بھائی اب یہ کام جاری ہو رہا ہے سڑک کا، سیوریج بھی بن رہی ہے، پانی سڑک بھی بن رہی ہے، یہاں پر یعنی کہ خوشحالی کا روڈ نظر آئے گا، عام طرف بہتر ہو جائے گی. لیکن وہ پینا فلکس لگا کر ہی کھڑا کر دیا گیا، لیکن کام ہوا. اس بات کو بھی تقریباً سال ہو گیا ہے. اچھا اتکرمن یہ بھی فرمائے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کچھ شجاع آباد سے، اگر ہم بات کریں ملتان کی تو ملتان سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ پینے کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے. تو ملتان کی جو تحصیل ہے یہ شجاع آباد، تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پر واقعی یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ حقیقت ہے اس میں کہ پانی جو پینے کا ہے وہ بھی صاف نہیں آ رہا ہے؟ جی بالکل، خبریں بالکل ٹھیک آ رہی ہیں. شجاع آباد میں تو پانی میں آپ کو بتاؤں کہ نہ پینے کے برابر ہے. 1 منٹ پانی بھر کے رکھے تو پیلا زرد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پبلک ہیلتھ اور انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 42 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تھے. وہ تب لگائے گئے تھے جب نیا اقتدار شروع ہو تھا، پاکستان تحریک انصاف کے دور شروع ہونے میں. یہاں کے انتظامیہ کی جانب سے 42 جو لگائے گئے وہ شروع ہونے میں لگائے گئے، وہ 1 ماہ 2 ماہ
علاقہ مکینوں کا اپنا کہنا ہے کہ 1 ماہ یا 2 ماہ چلیں، اس کے بعد نہ اس کی دیکھ بھال کی گئی، نہ اس میں مشینری میں جو صاف پانی کے لیے جو فلٹر استعمال ہوتا ہے نہ وہ چینج کیا گیا، نہ ہی کوئی عملہ ایسا بٹھایا گیا کہ جو اس کی نگرانی کرے، اور نہ ہی اس کے کھولنے کا انتظام تھا، نہ ہی بند کرنے کا کوئی شیڈول تھا۔ اپنی مدد آپ کے تحت شہری پانی بھرتے تھے، یہاں تک کہ اب اس کے بجلی کا کنیکشن بھی منقطع ہو گیا ہے، جو لگی ہوئی تھی بجلی کی تاریں وہ بھی، دروازے بھی یہاں تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اندر سے مشینری جو تھی وہ بھی زنگ آلود ہو چکی ہے۔ شہری تقریباً اب 2 سال سے زنگ آلود پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اور میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز ایک رفائی ادارہ ہے، ٹرسٹ ادارہ ہے، اس کی جانب سے 10 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہاں تک ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ پلانٹ لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ شجاع آباد میں گزشتہ روز غلہ منڈی میں ایک رفائی ادارے کی جانب سے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ دیا گیا ہے، کیونکہ حکومت کے جو لگائے گئے تھے وہ تو بند پڑے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے آج تک نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ وہ مشینری زنگ آلود ہو کر وہ نقصان حکومت کے جو ہونا تھا ہو رہا ہوئے گا۔ اچھا عتیق الرحمن، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب حکومت میں ایک پروجیکٹ آیا جب عثمان بزدار صاحب سی ایم منتخب ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے ایک پروجیکٹ، ایک منصوبہ آیا وہاں پر کہ خدمت آپ کی دہلیز، تو اب ان سارے مسائل کو دیکھ کر مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ خدمت کوئی نظر آ رہی ہے پنجاب میں یا کسی گھر کے دہلیز پر نظر آ رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا خدمت آپ کی دہلیز پر نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے حکومت پنجاب کی عثمان بزدار کے حکم پر جیسے خدمت آپ کی دہلیز کا اعلان بھی کیا گیا، اپلیکیشن بھی بنائی گئی، شہریوں کو آگاہ بھی کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ اپلیکیشن ہے، یہاں آپ اپنی کمپلینٹ درج کرائیں، لیکن شجاع آباد کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارکردگی نظر نہیں ہے۔ شجاع آباد کے بیشتر علاقے پہلے بھی اسی حالت میں تھے، گندگی کے انبار لگے ہوئے تھے، فلڈ ڈیپو بنے ہوئے تھے، ارد گرد ایسے تعفن پھیلا ہوا تھا، اور آج بھی یہ ہے۔ حکومت پنجاب کو راضی کرنے کے لیے اچھے کی رپورٹ کسی ایک علاقے کو منتخب کر لیا، اسی کی صفائی کی روزانہ ہر دوسرے روز تصویر بنائی اور پیچھے بھیج دی، بس کہ صفائی ہو رہی ہے۔ اس ٹائم بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شجاع آباد کے کچھ علاقے ہیں، محلہ پٹھان والا جس میں فیض کالونی ہے، محمد خواجہ والا محلہ ہے، اس طرح کے بیشتر کئی علاقے ہیں، وہاں پہ گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہلکے آباد علاقے ہیں، چاروں طرف آبادی آبادی ہے، بچے ہیں، بچوں کا سکون، کھانا پینا اسی علاقے میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ محلہ خواجہ کی تو یہ صورتحال ہے، وہاں جو گندگی جمع ہے اٹھانے کے لیے بھی عملہ نہیں آتا، وہاں کے علاقہ مکین تنگ آ کر اس گندگی کو آگ لگا دیتے ہیں، اور آگ لگانے کے بتائیں آگ لگا دیتے ہیں، اور جس سے وہ جو گندا دھواں پھیلتا ہے وہ آپ کو پتہ نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بھی پھر بھی انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارکردگی نظر نہیں تھی، کوئی انتظامیہ کی جانب سے نوٹس نہیں لیا جاتا کہ اس گندگی کو یہاں سے اٹھا کر یہ آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ بتائیں کہ کیا عوام جو ہیں اب اتنے سارے مسائل ہیں، عوام تو ظاہری بات ہے کہ 3 سالہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اسے تو خوش نہیں ہے، اور وہ تو اسٹار نیوز کے سے بھی بات کر رہے تھے خصوصی، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہیں 3 سالہ کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، لیکن یہ فرمائے گا کہ کیا عوام جو ہے وہاں کی، کیا عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے ان سے خوش ہیں؟ نہیں سر، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے شجاع آباد کی عوام کافی مایوس ہو چکی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ مہنگائی بہت ہے اور یہاں پر نہ ہی کوئی ایسا کام کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان نے نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا یا چھیننے کا وعدہ کیا تھا۔ جی عتیق الرحمن، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی اور جس کے نتیجے میں جو ہے ہم نے آپ کو دکھایا کہ شجاع آباد میں جو ہے جو عوام ہیں وہ پی ٹی آئی سے جو ہیں خوش نہیں ہیں، اس کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی خبریں شامل کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ خبر بھی دکھائی دی شجاع آباد سے، جہاں پر جو ہے عوام جو ہیں وہاں پر خوش نہیں ہے، اور عوام نے خصوصی اسٹار نیوز سے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جو ہے پی ٹی آئی سرکار کو تبدیلی کے نام پر جو ہے ووٹ دیے، لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم تبدیلی جو ہے ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہی، اوپر سے جو ہے مہنگائی عروج پر
کر دیے ہیں PTI حکومت نے. اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی مہنگا کر دیا ہے. ادویات جو ہیں اگر اسپتال کی بات کریں تو ادویات بھی نہیں مل رہی. اس حوالے سے ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی. بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب, وہ بھی جہلم سے ہم خبر شامل کریں گے. جہلم میں DHQ ہسپتال ہیں, وہاں پر جو ہے مریضوں کو لانے والے لوائقین کی جو گاڑیاں ہیں, رکشہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ بائک ہے, موٹر بائک ہے, وہاں پر جو گینگ ہے, ایک پارکنگ مافیا گینگ ہے, وہاں پر جو ان کا راج چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان سے جو ہے پیسے بٹورے جا رہے ہیں. ایک پرچی کے 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے مختلف ریٹس جو ہیں انہوں نے رکھے ہیں. اس پر تفصیلی بات کریں گے, لیکن دیکھتے ہیں یہ رپورٹس. میں اور DHQ کے اندر جو پارکنگ بنی ہوئی ہے گاڑیوں, رکشہ اور بائکس کے لیے, وہاں پہ ان کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اور پارکنگ کے پرچی کے حوالے سے کچھ جو مسائل ہیں وہ اکثر عوام کے طرف سے جو ہے وہ سامنے بھی آتے رہتے ہیں. آج کچھ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی پرچی ہے اور کتنے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, کیا فارمیٹ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو گاڑی ہے اس سے کتنی پرچی لی جاتی ہے, بائک والے سے اور رکشہ والے سے کتنی پرچی لی جاتی ہے؟ گاڑی سے ہم 20 روپے لیتے ہیں, اچھا. موٹر سائیکل سے 10 لیتے ہیں اور رکشہ سے بھی 10 لیتے ہیں. اچھا, لیکن یہاں پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی گاڑی والے سے جو ہے 30 یا 40 روپے لیے جاتے ہیں, اور اگر پیشنٹ کو صرف اندر کھڑی کر کے گاڑی واپس آتی ہے پھر بھی آپ اس سے پیسے لیتے ہیں. پارکنگ تو اس صورت میں ہوتی ہے اگر پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہو. میم پرابلم یہ ہے نا کہ جو لوگ ہیں نا وہ گاڑی اندر پارکنگ کھڑی کر دیتے ہیں. ان آؤٹ ہمارا بالکل فری ہے. ہم ان کو بولتے ہیں کہ پارکنگ میں گاڑی لے کے آئیں, پارکنگ کی فیس ہوتی ہے, بقایا ان آؤٹ کی ہم فیس نہیں لیتے ہیں. نہیں, ابھی آپ نے میرے سامنے بھی ان آؤٹ کی فیس لیا نا, جنہوں نے 10 منٹ کے لیے جو اندر گئے ہیں. یہ میری بات سنو, یہ اندر سے گئے نا پارکنگ سے, واپسی پھر ہم نے وصول کیے ہیں پیسے. انہوں نے کہا کہ ہم پیشنٹ لے کے گئے ہیں اور 10 منٹ میں واپس آ گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہاں پہ جو کھڑے کرتے ہیں ان سے ہم پیسے وصول نہیں کرتے ہیں. موٹر سائیکل والے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہم 5 منٹ کے لیے اندر گئے ہیں اور 5 منٹ کے لیے ہم DHQ سے باہر آئے ہیں تو ہم نے 10 روپے پرچی کے دیے. جی وہ پارکنگ سے کھڑا کیا ہوتا ہے, انہوں نے واپسی پہ آئے پھر پیسے وصول کیے انہوں نے. دیکھیں, اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی فلیکس جو ہے وہ ہمیں لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کوئی سٹیمر یا کوئی پرائس لسٹ جو گورنمنٹ کی جانب سے جو مطلب ایشو کیا گیا, آپ کو ٹینڈر پاس کیا گیا یا جو بھی اس حساب سے کہ ایک ریٹ لسٹ ہونی چاہیے, وہ نہیں لگی ہوئی. ہمارے پاس جو بیسیکلی جو ہے نا پرچیاں وہ ہمارے پاس پرنٹڈ ہیں 20-10 کی, ٹھیک ہے. تو فلیکس جو یہ تو پھر آج بھی جو ہے نا 19 تاریخ کو ٹھیکہ نیا ہوا ہے نا, تو انشاءاللہ لگا دیں گے. کون سی 19 کو؟ یہ جو پچھلے منتھ کی گزری ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کہ آپ کی پہلے بھی یہی کمپلین تھی کہ یہاں پہ ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوتی, اور اکثر مریضوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر ایمرجنسی میں بھی پیشنٹ لے کے جاتے ہیں, ان آؤٹ کی صورت میں بھی انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں. لکھا ہوا ہے نا پرچیوں کے اوپر, لکھا ہوا ہے 10-20. ابھی آپ نے مجھے جو دکھائی اس پہ 20 روپے تھے اور 10 روپے تھے, لیکن اس کے باوجود 20 روپے بھی دیے رکشے والے نے اور 30 روپے گاڑی والے دے. رکشے والے نے 10 دیے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. تمہارے سامنے وہ تو انہوں نے موقف دیا نا, انہوں نے موقف دیا گاڑی والے نے کہ پہلے انہوں نے 30 روپے لیے ہیں, ابھی 20 لیے ہیں. جو پیچھے والا ٹھیکہ تھا اس میں 20 دیے تھے اس نے, لیکن ابھی آپ پچھلے ٹھیکے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو گاڑی والا گیا اس نے بتایا کہ پہلے چکر پہ 30 لیے ہیں, ابھی اس چکر پہ 20 لیے ہیں. نہیں 20 ہی لیتے ہیں بھائی. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر چکر پہ جو ہے وہ پیسے لیے جاتے ہیں, چاہے باہر ٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایک دفعہ ہم پرچی وصول کرتے ہیں. جی بالکل. یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیکیدار جو ہیں وہ اس بات کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کام یہاں پہ ہو رہا ہے, جبکہ ہمارے پاس موقف موجود ہے گاڑی والوں کے اور رکشہ اور بائکس والوں کے کہ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں, اور ان کا موقف ہمارے پاس ویڈیو بیان بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ ہسپتال کی کیا کر رہی ہے. CO ہیلتھ ہیں, MS ہیں یہاں پہ, اور ہماری جو جہلم کی انتظامیہ ہیں, ان کے نوٹس میں یہ تمام معاملہ جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے عوام جو ہے وہ پریشان ہے. اگر ایک ایمرجنسی کا پیشنٹ جو ہے اس کو لایا جاتا ہے اور اس کو صرف ان آؤٹ کی صورت میں بھی اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں پرچی کے, اور وہ بھی جو 20 روپے کی پرچی ہے لیکن 30 روپے اس کو دینے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی کوئی مریض باہر لے جایا جاتا ہے اور واپس آتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کو پیسے بار بار دینے پڑتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انتظامیہ کو, جو کہ ہسپتال کی انتظامیہ ہیں, ان کو بھی اس مسئلے کو دور کرنا چاہیے, اور ان مسائل کی جو اگر نشاندہی کی جاتی ہے تو ان مسائل کو فی الفور حل کیا جانا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی جو کہ جہلم سے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہماری سائمہ سر موجود تھی. انہوں نے جو ہے یہی آپ نے دیکھا کہ اب آپ اسٹار نیوز کی ایکسکلوزیو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پارکنگ مافیا ہیں ان کو کسی کی سپورٹ ہے. ظاہری بات ہے وہاں پر CO ہیلتھ بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ DHQ اسپتال کا MS بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہیں لوگ جو ہیں وہاں پر جب آتے ہیں, مریض حضرات آتے ہیں, ان کے لوائقین آتے ہیں, تو وہ جب
गाड़ियों में रिक्शा या मोटर बाइक पर आते हैं तो उनसे जो है पार्किंग फ़ीस लिए जा रही है और उसके साथ साथ 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल हैं और वहाँ पर अगर अद्वियात तो नहीं मिल रही है, कम से कम ये तो रिलीफ मिले कि आवाम वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सके। लेकिन यहाँ पर यही भी फुकदान नज़र में आ रहा है कि गाड़ी भी खड़ी करने के लिए जो है पैसे जो हैं मांगते हैं ये। और उसके साथ साथ ये जो पार्किंग माफिया है, अगर हम बात करें, सिर्फ ये अस्पताल, एक DHQ अस्पताल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा बाहर जाएं, पूरे पाकिस्तान की तरफ देखें तो पूरे पाकिस्तान में जो है पार्किंग माफियाज जो हैं वो खुलेआम जो हैं ये भत्ताखोरी कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई नहीं करे। ये पार्किंग माफिया आपको पार्क्स पर भी नज़र आते हैं, अस्पतालों पर भी नज़र आते हैं। उसके साथ साथ जो है अगर आप किसी मार्केट का रुख करेंगे, किसी शॉपिंग मॉल्स का रुख करेंगे, तो वहाँ पर भी जो है ये आपको नज़र आएंगे और ये जो है आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन इसमें मुझे ये जो है एक फुकदान भी हैं ये एक कि वहाँ पर जो है इंतज़ामिया है वहाँ पर वो भी जो है इस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके साथ साथ हमने जब CEO हेल्थ DHQ के उनको अप्रोच करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है साइमा सर। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा, ये बताइएगा कि DHQ अस्पताल में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है, बताइएगा। जी साइमा, ये फरमाइएगा कि ये जो DHQ अस्पताल है वहाँ पर पार्किंग माफिया का राज है, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो जेहलम DHQ में देखा जा सकता है कि पार्किंग के हवाले से लोगों के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं और आए रोज़ ये जो मसाइल हैं इनके हवाले से कंप्लेंट्स जो है वो सामने आती भी रहती हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे आते जाते जो है वो बार बार पर्ची जो है वो हमें पे करनी पड़ती है। अगर तो पेशेंट एडमिट है तो उसके बावजूद अगर टेस्ट करवाने बाहर जा रहे हैं या कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो उसकी वजह से भी अगर वापिस आते हैं तो पर्ची देनी पड़ती है। और उसके साथ साथ लोगों का ये कहना था कि पर्ची वहाँ पे अगर 10 मिनट के लिए कोई गाड़ी जाती है और इमरजेंसी में पेशेंट सिर्फ उतारना होता है, पार्क नहीं की जाती गाड़ी, तो तब भी उनसे पर्ची जो है वो वसूल की जाती है। अच्छा सर, मैं ये भी फरमाएगा कि DHQ अस्पताल के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या MS जो हैं वो मुकर्रर वक्त पर पहुँच जाते हैं, अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स और स्टाफ तो अपने वक्त पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो काउंटर्स है, पर्ची वाला काउंटर हो गया और जो इस टाइप के जो काउंटर्स हैं वहाँ पे नातजुर्बाकार जो अमला है वो है, उसकी वजह से ये होता है कि रश जो है वो बहुत ज्यादा होता है और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है। लोगों के लिए वेटिंग रूम नहीं है वहाँ पे और लोगों को मसाइल जो हैं वो तो दरपेश हैं और बहुत ज्यादा हैं। और डॉक्टर्स अक्सर जो हैं रश इतना ज्यादा होता है कि नंबर पर्ची लेके भी लोग मरीज बैठे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स टाइम खत्म हो जाता है और डॉक्टर्स ऑफ कर जाते हैं। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि अब इतना जो है आवाम जो है वहाँ पर रुक कर रहे हैं DHQ अस्पताल का, तो ये भी एक खबर सामने आ रही है कि DHQ अस्पताल में जो है अद्वियात की कमी है और वो जो है मुफ्त में जो है अद्वियात नहीं फराहम कर रहे हैं मरीजों को, बल्कि ये है कि वो जो है प्राइवेट स्टोर्स के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ से लेके आए दवाई। जी बिल्कुल, इस तरह के भी कुछ मसाइल हैं कि दवाई जो है वो लिख दी जाती है कि ये बाहर से लाई जाए और दवाई अक्सर जो हॉस्पिटल की जाने से जो मेडिसिन दी जाती है असल में वो बहुत कम होती है और जो एंटीबायोटिक्स हैं या कोई भी ऑपरेशन के लिए दवाई है जो कुछ इस टाइप की, तो वो चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन उनको बाहर से लानी पड़ती हैं। अच्छा, पार्किंग माफियाज है जो उनके हवाले से जो है CEO हेल्थ या MS ने कोई मौक़िफ़ दिया है? नहीं, इस हवाले से उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया और बल्कि यहाँ पे पार्किंग के जो ठेका है वो भी बहुत ज़्यादा लिया गया है और इसी वजह से वो मनमानी पर्चियाँ भी वसूल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे देके वो ठेका जो है वो लिया है। और ये एक बासर माफिया भी है जो कि अपनी हर साल वो ठेका भी लेते हैं और पर्चियां भी वो बहुत ज्यादा लेते हैं और रसीद जो है वो बहुत कम दी जाती है। खुसूसन आने जाने वाले, जैसे कि वीडियो में भी देखा जा सकता है कि उनसे पैसे तो लिए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, रिक्शा वाले हैं,
یا گاڑیوں والے ہیں، لیکن ان کو پرچی نہیں دی جا رہی. اور اس حوالے سے جب پارکنگ کے عملے سے بات کی گئی جو ٹھیکیدار ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ گاڑیاں یا موٹر بائکس کیونکہ پارکنگ ایریا میں کھڑی نہیں تھی تو اس وجہ سے ان کو پرچی نہیں دی گئی، لیکن ان سے صرف پرچی کے پیسے وصول کیے گئے ہیں. جبکہ اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے تو وہ لوگ اپنے مریض کو اتارنے کے لیے ایمرجنسی میں بھی اگر جاتے ہیں تو ان کی پرچی نہیں بنتی، کیونکہ پرچی پارکنگ کی ہوتی ہے، اور پارکنگ میں اگر گاڑی یا موٹر بائک نہیں کھڑی تو دین ٹھیکیدار کو پرچی کے پیسے وصول نہیں کرنے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک مافیا جو ہے وہ بن چکا ہے. اچھا، یہ جو پارکنگ مافیاز ہیں یہ کیا صرف ڈی ایچ کیو اسپتال پر ہی محدود ہے یا کسی اور جگہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل، یہاں پہ جو ہے پارکنگ کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پارکنگ مافیا جو ہے کافی بااثر ہے. جہلم میں جگہ جگہ اس طرح کے ہمیں ٹھیکیدار اور اس طرح کا عملہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ٹھیکیدار ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ چنگسی رکشہ اور مطلب ان سے رکشہ وغیرہ جو ڈرائیورز ہیں خصوصاً ان سے پرچی وہ وصول کرتے ہیں. اور جہاں پہ جو رکشے کے ڈرائیورز ہیں ان کا بھی اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم سے فضول میں اتنے پیسے لیے جاتے ہیں اور اتنی ہماری سواریاں نہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اتنے ہم کماتے نہیں ہیں جتنا ہم پیسے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائیاں کرتی پارکنگ مافیاز کے خلاف؟ اس حوالے سے بہت جو ہے وہ ان کے نوٹس میں لایا گیا ہے اور ابھی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ انتظامیہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدامات جو ہیں وہ لازمی کرے گی. اچھا سائمہ، ایک اور بھی سوال ہے کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کو جو ہے 3 سال بھی مکمل ہو گئے کارکردگی کو، تو جہلم کی عوام اس سوال سے کیا کہہ رہی ہے؟ کیا جہلم کی عوام جو ہیں پی ٹی آئی کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ ملا جلا سا رجحان ہے. پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی ہوئی تو اس میں بھی عمران خان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ جب ایک بنیاد سے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو مہنگائی اس وقت پاکستان میں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بہت پرانے مسائل جو تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کیا عمران خان نے. اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، غریب کی جو روٹی ہے وہ بہت 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ 2 بھر ہو گئی ہے اور غریب جو ہے اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہاں پہ ایک ملا جلا سا رجحان ہے لوگوں کا پی ٹی آئی کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے. اچھا سائمہ، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سی او ہیلتھ ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہاں پر جو اسپتال ہے ڈی ایچ کیو وہاں پر جو ہیں پارکنگ مافیاز والے جو ہیں تنگ کر رہے ہیں عوام کو؟ ظاہری بات ہے کوئی ایمرجنسی میں بھی جو ہیں وہاں پر پیشنٹ آتا ہوگا، ان کی بھی گاڑی کو روکتے ہوں گے یہ لوگ، کیونکہ وداؤٹ پیسے لیتے ہوئے یہ لوگ تو کسی کو جانے بھی نہیں دیں گے. تو اس حوالے سے کیا سی او ہیلتھ نے کوئی نوٹس لیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور بارہا اس حوالے سے خبریں بھی چلتی ہیں میڈیا پہ، اخبارات میں بھی لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سی او صاحب جو ہیں سی او ہیلتھ وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ہسپتال کے کیا معاملات ہیں، کینٹین ہسپتال کی جو ہے اس میں کیا لوگوں کو مل رہا ہے کھانے کو، پارکنگ کے حوالے سے خصوصاً دیکھا جا سکتا ہے کہ پارکنگ میں ہر آنے جانے والا جو ہے وہ پرچی دے رہا ہے اور خصوصاً یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ پارکنگ میں گاڑیاں نہیں کھڑی جا رہے تو پھر بھی ان سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک ایشو ہے جس کو ریزالو کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ ہماری جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ کی جو انتظامیہ ہے وہ اس وقت خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے. لوگوں کی بار بار کمپلینس بھی اس حوالے سے آتی ہیں کہ خصوصاً ہم لوگوں کو پریشان ہیں، ایمرجنسی میں اپنے پیشنٹ کو لے کے بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں رکنا پڑتا ہے، بحث کرنی پڑتی ہے. اور گارڈ جو خصوصاً ٹھیکیداروں نے گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ آئے روز کا معمول ہے، کیونکہ یہ پرائیویٹ گارڈز ہیں جو کہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹھیکیدار کے ساتھ ایک گارڈ بھی موجود ہے وہاں پہ. جبکہ یہاں پہ انٹرس پہ پولیس کے کچھ عملہ جو ہے وہ پولیس کے کوئی 2-4 اہلکار ہیں، ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تاکہ جو ایمرجنسی میں آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو ایک تو تحفظ بھی مل سکے اور دوسرا اگر ان کے کوئی مسائل ہیں انہیں درپیش تو ان کا حل جو ہے وہ فوری طور پہ نکالا جا سکے. اچھا، یہ بھی سائمہ فرمائے گا کہ یہ جو وہاں پر ہسپتال کی بات کریں اگر ڈی ایچ کیو اسپتال کی تو وہاں پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایکس رے مشینیں ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں ہیں؟ ظاہری بات ہے ڈی ایچ کیو اسپتال بڑی ہے تو وہاں پر جو مریض ہیں وہ بھی آتے ہوں گے، کوئی ایکس رے کی ٹیسٹ کروانے آ رہا ہوگا، کوئی الٹرا ساؤنڈ کروانے آ رہا ہوگا، کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانے آ رہا ہوگا. تو کیا یہ سہولتیں جو ہیں وہاں پر اسپتال میں موجود ہیں؟ وہاں پہ یہ سہولیات تو موجود ہیں لیکن اکثر ٹیسٹ جو ہیں وہ
باہر سے بھی لکھ دیے جاتے ہیں کہ باہر کی لیبارٹری کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ان کی اتھینٹسٹی زیادہ ہے اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. بلکہ کچھ دن پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں اور وہ صحافت سے ہی ریلیٹڈ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب میں گیا اور میں مطلب اس طرح پریشان تھا اور میرے کچھ دوست تھے ان کو لے کے گیا اور کہتے کہ وہاں پہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں تھا کہ میں صحافی ہوں, اور ڈاکٹر نے کہا جی یہ باہر لیبارٹری سے آپ ٹیسٹ کروا کے لائیں کیونکہ باہر کی لیبارٹریوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. جو ہماری ٹیسٹ لیبارٹریز ہیں نا جو سول ہاسپٹل میں DHQ میں مطلب ان کے ریزلٹس میں اتھینٹسٹی نہیں ہے. کہتے پھر میں نے بعد میں ان کو بتایا کہ میں ایک صحافی ہوں اور آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, مطلب گورنمنٹ نے عوام کی سہولت کے لیے یہ لیبارٹریز بنائی ہیں اور اگر ان میں اتھینٹسٹی نہیں ہے تو عوام کو بے وقوف کیوں بنایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ڈاکٹرز اپنی جن کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے ان لیبارٹریز میں بھیج دیتے ہیں. اکثر ڈاکٹرز ان کو پرائیویٹ اپنے کلینکس سے بلاتے ہیں کیونکہ DHQ میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں آلموسٹ ان کے پرائیویٹ کلینکس بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو پرائیویٹ اپنے کلینکس پہ بلایا جاتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ اچھا علاج ہے. اور اگر دیکھا جائے اگر تجزیہ کیا جائے اس چیز کا تو ہماری عوام جو ہے ان کی بھی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ان ڈاکٹرز کو پرائیویٹ کلینکس میں جا کے مل لیں گے ہمارا علاج زیادہ اچھا ہوگا. مطلب DHQ یا سول ہاسپٹل میں ہمیں اتنا اچھا ٹریٹمنٹ علاج نہیں مل سکتا. تو یہ سارا جو ہے انتظامیہ کی وجہ سے ہے, ان کی نااہلی کی وجہ سے ہے. اگر CO ہیلتھ تھوڑا سا اس چیز پہ سختی کرتے ہیں انتظامات اور معاملات کے حوالے سے, پارکنگ کے حوالے سے, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں مسائل جو ہیں یہ بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. جیسے آئے روز عوام کہتی ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ گارڈز وہاں پہ جو کھڑے کیے گئے ہیں وہ گارڈز جو ہیں پریشان کرتے ہیں, وہ دھمکیاں دیتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں گئی, میرا جانا ہوا اور وہاں پہ ایک صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی میری نئی گاڑی ہے اور ابھی مجھے مہینہ ہوا ہے لیے ہوئے, میں اپنی والدہ کو ایمرجنسی میں لے کے گیا ہوں اور میں نے باہر گاڑی لگائی اور گارڈ نے میری گاڑی کے ٹائروں میں سے ہوا نکال دی ہے. اور یہ بہت بڑی مطلب بات ہے کہ CO ہیلتھ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اگر ایک ایمرجنسی میں پیشنٹ گیا ہے اس کی گاڑی باہر کھڑی ہے, جب گارڈ سے پوچھا گیا اور نہیں جی اس کو اجازت نہیں ہے یہاں پہ گاڑی لگانے کی. وہاں پہ ڈاکٹرز کی گاڑیاں لگ سکتی ہیں, وہاں پہ CO کی گاڑیاں لگ سکتی ہیں, وہاں پہ افسران کی گاڑیاں لگ سکتی ہیں, لیکن ایمرجنسی میں لائے جانے والے مریض جو ہیں ان کے جو لواحقین ہیں ان کی گاڑیاں وہاں پہ نہیں لگ سکتی. سائمہ ایک آپ نے جو باتیں کی وہ تو درست ہوگی, لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب عوام کے یہ جو ڈاکٹرز جب بھی کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ کلینک پر آئیں اور جو ہے وہاں پر جو ہے ہم آپ کا علاج کریں گے, وہاں پر سہولتیں ہیں موجود ہیں, لیکن یہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پوری اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو پورے پاکستان میں سرکاری اسپتال تو اس DHQ جیسی حالت تو نہیں ہوگی, لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہیں وہاں پر اچھی اچھی سرکاری اسپتال ہیں, وہاں پر الٹرا ساؤنڈ ہے, ایکس ریز وغیرہ کیے جاتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اچھے ڈاکٹر سے ٹائم پر آ جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پیشنٹس کا. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو کچھ ڈاکٹرس ہیں کچھ وہ جو ہیں پیشنٹس کے جو ہیں نفسیات سے کھیلتے ہیں, سائیکولوجی سے جو ہیں وہاں پر سائیکولوجیکل وار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر جو ہے میل جل کر ہنسی مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ چیز اس چیز کا فقدان ہے اور آپ جو ہیں پرائیویٹ کلینک پر آ جائیں. تو اس حوالے سے پھر جا کے وہ جو عوام ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ تو اس پر کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے, ہر ہسپتال جو ہیں ایسے نہیں ہوتی. اچھا یہ فرمائے گا, یہ جو گارڈز ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ وہ جو ٹائر پنچر کر رہا تھا, ہوا نکال رہا تھا, تو یہ بتائیے گا کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان گارڈز کے اوپر؟ ان گارڈز کو بالکل بھی ان پہ ایکشن نہیں لیا گیا, بلکہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے صحافیوں کے ساتھ آئے روز وہ گارڈز جو ہیں وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں. اور لاسٹ ایئر میں خود بھی وہاں پہ کوریج کے لیے گئی ہوئی تھی تو گارڈز نے مجھ سے بھی حملہ کیا تھا, لیکن بعد میں پھر مطلب معاملہ صلح صفائی کی جانب مطلب آ گیا انتظامیہ کی جانب سے. لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کی اجازت نہ ہو, اگر CO ہیلتھ کی اجازت نہ ہو تو وہ گارڈز کیسے کسی صحافی سے یا کسی پیشنٹ سے یا کسی پیشنٹ کی فیملی سے بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ ان کو اجازت دی گئی ہے, ان کو اتھارٹی ہے اس چیز کی کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کریں, مطلب ان کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو یہ سارا فری ہینڈ جو ہے وہ CO ہیلتھ کی جانب سے ہے. یہ ساری دیکھیں جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول CO ہیلتھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر CO ہیلتھ اس چیز کو نہیں دیکھتے اور ڈینائی کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی کے مریض کے جو پیشنٹ ہیں اس کی فیملی کی گاڑی جو ہے اس کو ہوا نکال دی گئی, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جی سائمہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ کا بہت بہت شکریہ.
جی ناظرین، ہم نے آپ کو یہ آج کے پروگرام میں کچھ ایشوز سے آگاہ کیا، کیونکہ پاکستان میں دن بدن جو ہے ایشوز تو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا اگر ہم سولوشن کی بات کریں تو سولوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم جرائم کی بات کریں تو جرم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اگر مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، صحت کی سہولتیں وہ بھی ہم سے جو ہے چھین لی جاتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام پھر بھی ووٹ دیتی ہے، یہی کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ منتخب نمائندہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ تو اس حوالے سے ناظرین، ہم نے آپ کو آج کے ایشو سے آگاہ کیا، کل انشاءاللہ کسی اور ایشوز پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔